अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपके एग्जामिनेशन का सीज़न चल रहा है। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। इस लेक्चर में हम परवीन शाकिर की गज़ल है बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना। बहुत ही प्यारी गज़ल है। फेडरल बोर्ड में ये फर्स्ट ईयर की बुक में भी है। इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। ये जो फर्स्ट ईयर की बुक है उर्दू की, इससे रिलेटेड लेक्चर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं और इसकी प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पे अपलोडेड है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले शायरा जो हैं इनका तारुफ परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। इनका आबाई वतन बिहार हिंदुस्तान था। उन्होंने अंग्रेजी अदबियात और लिसानियात में एमए की डिग्रियां हासिल की और बाद अज़ां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। परवीन शाकिर ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ तदरीस से किया और बाद में कस्टम्स के शोबे में सिविल सर्विस इख्तियार की। इन्हें उर्दू अदब में खुशबू की शायरा कहा जाता है क्योंकि इनका पहला मजमुआ इसी नाम से बेहद मकबूल हुआ। इनकी शायरी के अहम मजमुओं में खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम शामिल हैं। उन्होंने अपनी शायरी में लड़की के निसाई जज्बात, मोहब्बत, हिज्र और समाजी मसाइल को बड़ी नज़ाकत से बयान किया। परवीन शाकिर की शायरी में रवायत और जदीदियत का एक ऐसा हसीन इम्तिजाज है जो इन्हें हम असर शोरा में मुनफरिद बनाता है। इनकी अदबी खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तगमाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। इनका असलूब बयान सादा लेकिन गहरा है। इसमें तशबीहात और इस्तारात का बरजस्ता इस्तेमाल मिलता है। 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में उर्दू अदब का ये चमकता सितारा गरूब हो गया। गज़ल की तशरीह की तरफ मूव करते हैं। पहला शेर, बादमां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। इसकी लुगत जो है मुश्किल अल्फाज, बादमां जहाज का कपड़ा, इशारा अलामत, किनारा साहिल। शेरी व फ़नी मुहासिन, रदीफ देखना, काफिया इशारा किनारा। सनत तजाद, समंदर और किनारा का जिक्र। इस्तारा, बादमां खुलना किसी मुहिम के आगाज का इस्तारा है। मफहूम, किसी भी बड़े सफर या मकसद के आगाज से पहले इसके नताइज को परखना जरूरी है। मैं खतरात से खेलने के लिए समंदर को देखती हूँ जबकि तुम अपनी बुजदली की वजह से किनारे की फिक्र करो। तशरी, इस मतलब में परवीन शाकिर ने इंसानी हौसले और मसलहत पसंदी के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया है। शायरा कहती है कि जब ज़िंदगी में किसी अहम मकसद या मोहब्बत के सफ़र का आगाज़ होता है, यानी बादबां खुलते हैं, तो इससे वाबस्ता ख़तरात का अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है। शायरा खुद को एक बाहिम्मत शख्सियत के तौर पर पेश करती हैं जो मुश्किलात और तलातुम खेज मौजों यानी समंदर का सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ वो अपने मुखातिब पर तंज करती हैं कि तुम बुज़दिल और मसलहत पसंद हो, इसलिए तुम्हारी नज़र सिर्फ साहिल, आफियत यानी किनारे पर है जहाँ कोई खतरा नहीं। ये शेर बुलंद हौसला इंसान की अक्कासी करता है जो हालात से समझौता करने की बजाय इनका मुकाबला करना जानता है। हवाले का शेर जो तशरीह में लिख सकते हैं, अज़्मे समीम हो तो निकलते हैं रास्ते, राहज़न का डर रहेगा तो मंजिल न आएगी। ये शेर साबित करता है कि मंजिल के हसूल के लिए खतरात से डरने की बजाय पुख्ता इरादा ज़रूरी है। इस शेर से मुतल्लिक कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, मतलब में काफिया और रदीफ की निशानदेही करनी है। मतलब में इशारा और किनारा ये काफिये हैं जबकि देखना रदीफ है। बादमां खुलना से शायरा की क्या मुराद है? इससे मुराद किसी अमली जदोजहद, नए सफ़र या किसी बड़े मकसद का बाकायदा आगाज़ करना है। शायरा ने खुद को समंदर से क्यों मंसूब किया? क्योंकि वो एक बाहिम्मत इंसान है जो मुश्किलात के समंदर में उतरने का हौसला रखती है। किनारे को देखने से क्या मुराद है? इससे मुराद खतरात से बचना, बुज़दली दिखाना और सिर्फ अपनी सलामती की फिक्र करना है। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? इस शेर में सनत तजाद, समंदर और किनारा का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट शेर की तरफ मूव करते हैं। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था इससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। इसकी लुगत जो है मुश्किल अल्फाज, बिछड़ना, जुदा होना, दोबारा फिर से। शेरी व फ़नी मुहासिन जो हैं, क्योंकि इसमें बार बार देखना इस्तेमाल हुआ है। रदीफ जो है सारे तमाम अशार में। सनत तकरार, जाते जाते में लफ्जी तकरार है। मफहूम, महबूब से जुदा होना पहले ही एक तकलीफ दे अमल था जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन आखिरी लम्हात में इसका पलट कर देखना जुदाई के सदमे को नाकाबिले बर्दाश्त कर गया। तशरी, ये शेर हिज्र की अजियत और इंसानी जज्बात की अक्कासी करता है। जुदाई का मरहला हमेशा इंसान के लिए कर्बनाक होता है, लेकिन शायरा कहती हैं कि इनके लिए ये बिछड़ना पहले ही किसी पहाड़ जैसे कठिन था।
مگر محبوب کی ایک چھوٹی سی حرکت نے اسے مزید مشکل بنا دیا۔ جب محبوب رخصت ہوتے ہوئے رک کر ایک آخری نگاہ ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی دل سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ یہ پلٹ کر دیکھنا خاموش محبت اور ادھوری خواہش کا اظہار ہے جو بچھڑنے والے کے دل کے زخم کو تازہ کر دیتا ہے۔ پروین شاکر نے اس نفسیاتی کیفیت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ کس طرح ایک لمحے کی نگاہ پورے وجود کو کرچی کرچی کر دیتی ہے۔ حوالے کا شعر: وہ مڑ مڑ کر دیکھنا ان کا جاتے جاتے، کلیجے میں نشتر جو بوئے جا رہا ہے۔ یہ شعر بھی اس کرب کو بیان کرتا ہے کہ محبوب کی آخری نگاہ جدائی کی تکلیف کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ شارٹ کوسچن جو ہیں: شاعرہ کے لیے بچھڑنا آسان کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ محبوب سے دلی وابستگی بہت گہری تھی، اس لیے جدائی ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ محبوب کا مڑ کر دیکھنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ محبوب کی دلی تڑپ، محبت اور بچھڑنے کی مجبوری کا خاموش اعتراف ہے۔ جاتے جاتے میں گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ صنعت تکرار ہے جو کیفیت کی شدت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جدائی کے لمحے میں مڑ کر دیکھنا کیا اثر ڈالتا ہے؟ یہ عمل انسان کے دل میں ادھوری امیدیں پیدا کرتا ہے اور بچھڑنے کے دکھ کو یادگار بنا دیتا ہے۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ مشکل الفاظ: شباہت، ہم شکل ہونا، شب ہجراں، جدائی کی رات۔ شعری و فنی محاسن جو ہیں: ردیف جو تمام اشعار میں ہے دیکھنا۔ تشبیہ: چاند کو محبوب کی شباہت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت میرات النظیر: چاند، شب اور ستارہ کا ذکر ایک ہی شعر میں ہونا۔ مفہوم: جدائی کی رات میں چاند محبوب جیسی شکل لے کر میرے پاس آیا ہے۔ اے اندھیری رات تو بھی دیکھ کہ میری تنہائی میں بھی کیسا ستارہ چمک رہا ہے۔ تشریح: اس شعر میں پروین شاکر نے اپنی تنہائی کو محبوب کے تصور سے روشن کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہجر کی اندھیری رات میں جب چاند نمودار ہوا تو اس کا عکس بالکل محبوب جیسا معلوم ہوا۔ شاعرہ شب ہجراں کو مخاطب کر کے فخر سے کہتی ہے کہ اے اداسی کی رات، تو سمجھ رہی تھی کہ میں اکیلی ہوں، مگر دیکھ میرے پاس محبوب کی یادوں کا چاند موجود ہے۔ چاند کا شباہت لے کر آنا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ شاعرہ کے خیالوں میں محبوب اس قدر بسا ہوا ہے کہ اسے فطرت کے ہر خوبصورت منظر میں اپنا محبوب ہی نظر آتا ہے۔ یہ شعر محبوب کے تصور کی مٹھاس اور ہجر میں چھپی ہوئی ایک انوکھی خوشی کو بیان کرتا ہے۔ حوالے کا شعر: تمہارے عکس کی خوشبو ہے میرے آنگن میں کیسے مان لوں تم مجھ سے دور رہتے ہو۔ یہ شعر بھی اسی احساس کو اجاگر کرتا ہے کہ محبوب کا تصور انسان کو تنہائی میں بھی ساتھ دیتا ہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات: شاعرہ نے چاند کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ شاعرہ نے چاند کی شکل و صورت کو اپنے محبوب کی شباہت سے تشبیہ دی ہے۔ دروازے پہ چاند آنا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد محبوب کی یادوں کا بے حد شدت اور واضح طور پر دل میں آنا ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت لفظی استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں صنعت میرات النظیر، چاند، ستارہ، شب استعمال ہوئی ہے۔ شاعرہ شب ہجراں سے کیا کہہ رہی ہے؟ وہ شب ہجراں کو اپنا روشن ستارہ یعنی اپنی امید اور محبوب کا تصور دکھا رہی ہے۔ اس شعر کا رومانوی پہلو کیا ہے؟ اس کا پہلو یہ ہے کہ محبت میں انسان فطرت کی ہر شے میں اپنے محبوب کا عکس دیکھتا ہے۔ نیکسٹ شعر: کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف آرات دیکھنا۔ مشکل الفاظ جو ہیں: پسپا پیچھے ہٹنا، قربانی دینا، مقابل آمنے سامنے، صف آرا لڑنے کے لیے تیار۔ شعری و فنی محاسن جو ہیں: اس میں ردیف دیکھنا جو تمام اشعار میں ہے اس غزل کے، اس کے بعد صنعت تضاد، پسپا ہونا اور صف آرا ہونا، دو متضاد کیفیتیں ہیں۔ صنعت مبالغہ: کیا قیامت ہے کا استعمال دکھ کی شدت دکھانے کے لیے۔ مفہوم: یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کی خاطر ہم نے اپنے حقوق چھوڑے اور پیچھے ہٹ گئے، آج وہی لوگ دشمن بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں پروین شاکر نے معاشرتی بے وفائی اور اپنوں کے بدلتے رویوں کا ماتم کیا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ زندگی میں اس سے بڑی قیامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کی عزت، سکون یا مفاد کی خاطر ہم نے اپنی انا کی قربانی دی اور میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، پسپا ہوئے، آج وہی لوگ احسان فرموشی کی انتہا کر کے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے کھڑے ہیں۔ یہ شعر اس انسانی کرب کو بیان کرتا ہے کہ جہاں انسان کے محسن ہی اس کے دشمن بن جاتے ہیں، یہ صورتحال انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، کیونکہ جس سے محبت اور وفاداری کی امید ہو وہی جب سینے پر زخم لگائے تو وہ دکھ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ حوالے کا شعر: ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ یہ شعر بھی اپنوں کی بے وفائی اور ان سے وابستہ غلط توقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس شعر کے بارے میں کچھ مختصر سوالات: شاعرہ کے نزدیک قیامت کیا ہے؟ محسنوں کا دشمن بن کر سامنے کھڑا ہونا شاعرہ کے نزدیک سب سے بڑی قیامت ہے۔ پسپا ہونا یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ یہاں اس سے مراد دوسروں کے لیے اپنی خوشی یا حق کی قربانی دے کر پیچھے ہٹ جانا ہے۔
مخالفین کا صف آرا ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ان کی دشمنی لڑائی کے لیے آمادگی اور احسان فراموشی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ شعر کس معاشرتی تلخی کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ شعر اپنوں کی بے وفائی اور بدلتے ہوئے مفاد پرستانہ رویوں کی عکاسی کرتا ہے۔ نیکسٹ شعر، جب بنام دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا۔ مشکل الفاظ، بنام دل، دل کے نام پر، سچائی کی خاطر، گواہی، شہادت۔ شعری و فنی محاسن جو ہیں اس میں ردیف، دیکھنا جو تمام غزل کے اشعار میں ہے، استعارہ، خون میں ڈوبا ہوا پرچم سچائی کے لیے دی گئی جان کی قربانی کا استعارہ ہے۔ کنایا، سر کی گواہی سے مراد جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ مفہوم، جب بھی حق اور سچ کی خاطر قربانی دینے کا وقت آئے گا تو ہماری سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہمارا وہ جھنڈا ہوگا جو ہمارے لہو سے رنگا ہوا ہوگا۔ تشریح، یہ شعر پروین شاکر کے عزم، بہادری اور اصول پسندی کا آئینہ دار ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ جب ضمیر اور دل کی آواز پر لبیک کہنے کا وقت آئے گا اور اس کی قیمت جان کی صورت میں مانگی جائے گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بنام دل گواہی سے مراد اپنے نظریے اور سچائی پر قائم رہنا ہے۔ شاعرہ کا دعویٰ ہے کہ جب تاریخ حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچے گی تو اس کا نام سر فہرست ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے لہو دے کر اسے زندہ رکھا ہے۔ یہ شعر جذبہ ایثار اور سرفروشی کو ابھارتا ہے کہ سچی محبت یا نظریہ صرف زبانی دعووں سے نہیں بلکہ عملی قربانی سے ثابت ہوتا ہے۔ حوالے کا شعر، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ فیض احمد فیض کا یہ شعر بھی حق کی خاطر جان قربان کرنے کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات۔ سر کی گواہی مانگنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اپنے نظریے یا سچائی کی خاطر جان کی قربانی طلب کرنا ہے۔ خون میں ڈوبا پرچم کس چیز کی علامت ہے؟ یہ سرفروشی، بہادری اور مقصد کی خاطر دی گئی عظیم شہادت کی علامت ہے۔ شاعرہ نے بنام دل کیوں کہا؟ کیونکہ سچے لوگ ہمیشہ اپنے دل کے فیصلے اور ضمیر کی آواز پر عمل کرتے ہیں۔ یہ شعر قاری میں کون سا جذبہ پیدا کرتا ہے؟ یہ شعر قاری میں حق گوئی اور جرت اور استقامت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ شعر، جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ مشکل الفاظ، زیاں نقصان، بازی کھیل مقابلہ، خسارہ گھاٹا۔ شعری و فنی محاسن جو ہیں، دیکھنا جیسے ردیف تمام اشعار میں۔ اس کے بعد صنعت تضاد، جیتنا اور ہارنا کا استعمال۔ صنعت لف و نشر، جیتنے کے لیے زیاں اور ہارنے کے لیے خسارہ کے الفاظ لائے گئے ہیں۔ مفہوم، جس مقابلے کو جیتنے کی قیمت اپنی روح یا سکون کی قربانی ہو، اس مقابلے کو ہار جانا ہی اصل میں بہتری اور نفع کا کام ہے۔ تشریح، اس شعر میں زندگی کے ایک عمیق فلسفے کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض اوقات انسان دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنا ضمیر، سکون اور اپنی ذات کھو دیتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر کسی فتح کو حاصل کرنے کے بعد انسان کو ذہنی اذیت ملے یا اس کا وقار مجروح ہو تو ایسی جیت اصل میں زیاں یعنی نقصان ہے۔ اس کے برعکس ایسی بازی کو وقار کے ساتھ ہار دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں انسان کا کم از کم اپنا آپ محفوظ رہتا ہے۔ یہ شعر سکھاتا ہے کہ ہر جیت مبارک نہیں ہوتی اور ہر ہار نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اصل معیار انسان کی اخلاقی جیت اور اس کا باطنی سکون ہے۔ حوالے کا شعر، وہ جیت کر بھی روئے گا عمر بھر کے لیے، میں اس کو ایسی بازی ہار کر دوں گا۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ بعض اوقات ہارنے والا اخلاقی طور پر جیتنے والے سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات۔ شاعرہ نے جیتنے کو زیاں کیوں قرار دیا؟ کیونکہ بعض جیت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنا ضمیر اور سکون قربان کرنا پڑتا ہے۔ کس بازی کو ہارنے میں خسارہ نہیں ہوتا؟ جس بازی کو ہارنے سے انسان کی عزت اور اخلاقی اقدار محفوظ رہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس شعر میں صنعت تضاد، جیتنا اور ہارنا استعمال ہوا ہے۔ جی کا زیاں سے شاعرہ کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اپنی روح، ہستی یا ضمیر کا نقصان اٹھانا ہے۔ اس شعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ اس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ دنیاوی فتوحات سے زیادہ اپنی اخلاقیات اور سکون اہم ہے۔ نیکسٹ شعر، آئینے کی آنکھ بھی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ مشکل الفاظ، آئینہ سچ دکھانے والا، جانے اب تجسس کا اظہار۔ شعری و فنی محاسن، ردیف جو ہے دیکھنا جیسے تمام اشعار میں ہے۔ اس کے بعد استعارہ، آئینے کی آنکھ سے مراد اپنی حقیقت کا خود مشاہدہ کرنا۔ صنعت تلازمہ، آئینہ اور دیکھنا کے الفاظ ایک دوسرے کے لوازمات ہیں، مطلب جڑے ہوئے نا، لازم و ملزوم ہیں۔ مفہوم، میں آئینے کے ذریعے اپنی حقیقت اور سچائیوں سے بخوبی واقف تھی، اب پتہ نہیں تمہارے نظر مجھے میرے بارے میں کون سے نئے روپ دکھائے گی۔ تشریح، اس شعر پہ شاعرہ نے اپنی ذات اور محبوب کی نظر کے درمیان گہرے تعلق کو بیان کیا ہے۔ آئینہ انسان کو اس کا اصل عکس دکھاتا ہے اور شاعرہ کہتی ہیں کہ وہ آئینے کے ذریعے اپنی شخصیت کے تمام پہلوؤں سے واقف تھیں۔ آئینے کی آنکھ کچھ کم نہ تھی
لیکن محبوب کی نظر میں ایک جادو ہوتا ہے. جب محبوب کسی کو دیکھتا ہے تو وہ اسے ایک نیا روپ، نئی پہچان دے دیتا ہے. شاعرہ تجسس اور ایک میٹھے خوف میں مبتلا ہے کہ اب محبوب کی نظر انہیں کن نئی حقیقتوں سے روشناس کرائے گی. کسی کی محبت بری نظر میں خود کو دیکھنا ایک انوکھا تجربہ ہے جو انسان کے خود کے بارے میں ادراک کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے. حوالے کا شعر: تیرے دیکھنے سے بدل جائے گی یہ دنیا کہ میری نظر تو فقط تجھ پہ آ کر رکی ہے. محبوب کی نظر کائنات کو دیکھنے کا زاویہ اور انسان کی اپنی شخصیت کی پہچان بدل دیتی ہے. اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات: آئینے کی آنکھ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد خود شناسی، اپنی حقیقت کو خود جاننا اور سچ کا سامنا کرنا ہے. شاعرہ محبوب کو دیکھنے سے کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ محبوب کی نظر انسان کو ایک نئی پہچان دیتی ہے جو آئینے کی حقیقت سے مختلف ہو سکتی ہے. آئینے اور محبوب کی نظر میں کیا فرق بتایا گیا ہے؟ آئینہ صرف ظاہر دکھاتا ہے جبکہ محبوب کی نظر انسان کو نئی جہتوں سے روشناس کراتی ہے. اس شعر میں کون سا جذبہ غالب ہے؟ اس شعر میں تجسس، حیرت اور جذباتی وابستگی کا جذبہ غالب ہے. ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا. لغت جو ہے مشکل الفاظ: مشت خاک مٹھی بھر مٹی، انسان کہہ لیں اس کو، ہوا کی زد میں خطرے میں ناپائیدار، بے بسی مجبوری. شعری و فنی محاسن جو ہیں: ردیف دیکھنا جو کہ تمام اشعار میں ہے، استعارہ انسان کو مشت خاک کہا گیا ہے جو اس کی بے ثباتی کی انتہا ہے. تشبیہ بلیغ زندگی کو مٹی کی مٹھی اور ہوا کے کھیل سے تشبیہ دی گئی ہے. مفہوم: انسانی زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ وہ مٹی کے ایک مٹھی ہے جو تیز ہوا کے رحم و کرم پر ہے. یہی انسانی مجبوری اور بے ثباتی کی بہترین مثال ہے. تشریح: مکتہ میں پروین شاکر نے انسانی ہستی کی ناپائیداری اور بے بسی کو نہایت گہرے انداز میں بیان کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ انسان جس پر بہت ناز کرتا ہے حقیقت میں وہ مٹی کی ایک مٹھی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ستم یہ کہ وہ مٹی بھی محفوظ نہیں بلکہ ہوا کی زد میں ہے، یعنی وقت اور موت کا ایک جھونکا اسے کسی بھی لمحے بکھیر سکتا ہے. یہ زندگی کا سب سے بڑا استعارہ ہے جو بتاتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے اور فانی ہے. ہم اپنے حالات اور موت پر کوئی اختیار نہیں رکھتے. شاعرہ نے اس شعر میں عاجزی کا پیغام دیا ہے کہ جب ہماری ہستی ہوا کے ایک جھونکے کی محتاج ہے تو غرور اور تکبر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. حوالے کا شعر: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. میر تقی میر کا یہ شعر بھی انسانی زندگی کی ناپائیداری کو بلبلے اور دھوکے سے تشبیہ دیتا ہے. اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات: مشت خاک کس کی علامت ہے؟ یہ انسان اور اس کے فانی ہونے کی علامت ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی ہو جائے گا. زندگی کو ہوا کی زد میں کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ زندگی غیر یقینی ہے اور کسی بھی وقت حادثے یا موت کا شکار ہو سکتی ہے. زندگی کا استعارہ کیا قرار دیا گیا ہے؟ مٹی کی مٹھی کو ہوا کے سامنے بے بس ہونا زندگی کا استعارہ قرار دیا گیا ہے. اس شعر سے کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ یہ شعر ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے، عاجزی اختیار کرنے اور تکبر سے بچنے کا سبق دیتا ہے. یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے. تم جو ہنستے ہو تو پھولوں کی ادا لگتے ہو اور چلتے ہو تو ایک باد صبا لگتے ہو. کچھ نہ کہنا میرے کندھے پہ جھکا کر سر کو، کتنے معصوم ہو تصویر وفا لگتے ہو. بات کرتے ہو تو ساگر سے کھنک جاتے ہیں، لہر کا گیت ہو کوئل کی صدا لگتے ہو. کس طرف جاؤ گے زلفوں کے یہ بادل لے کر، آج مچلی ہوئی ساون کی گھٹا لگتے ہو. تم جسے دیکھ لو اسے پینے کی ضرورت کیا ہے، زندگی بھر جو رہے ایسا نشہ لگتے ہو. میں نے محسوس کیا تم سے دو باتیں کر کے، تم زمانے میں زمانے سے جدا لگتے ہو. آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.